बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस लूका की इंजील उसका 22 बाब। मशवरा कत्ल। आबिदे फितर जो फसा कहलाती है नज़दीक आई, और सरदार काहन और फकीह मौका की तलाश में थे कि उसे किस तरह कत्ल करे, क्योंकि अवाम से डरते थे यहूदा की खियानत। तब शैतान यहूदा उर्फ असगर यूती में समाया, जो उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहनों और लश्करी सरदारों से मशवरा किया कि उसे किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपया देने का इकरार किया। उसने भी अहद किया और मौका ढूंढने लगा कि बगैर हंगामे के उसे उनके हवाले कर दे। आखिरी खाना और ईद फितर आई, जिसमें फसा ज़िबा करना वाजिब था। उसने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि तुम जाओ और हमारे खाने के लिए एक फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा उठाए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है कि वो नेमत खाना कहाँ है, जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयार करो। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। और जब वक़्त हो गया तो वो रसूलों समेत खाने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊँगा जब तक कि खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, उसका हाथ जो मुझे गिरफ्तार करवाता है मेरे साथ दस्तरख्वान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा कि गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मसनैन कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है छोटे की मानद, और सरदार खिदमत करने वाले की मानद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठता है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ,
تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ پیو اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ پطرس کے انکار کی نبوت۔ پھر خداوند نے کہا، شمعون دیکھ، شیطان نے تمہیں طلب کیا تھا کہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے یہ دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ پر اس نے کہا کہ اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 مرتبہ میرا انکار نہ کرے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور تھیلی اور جوتوں کے بغیر بھیجا تھا، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کسی چیز کی نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح تھیلی بھی۔ اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوغا بیچ کر خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے کہ مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ اے خداوند، یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، بس بس زیتون کے باغ میں جانے کی۔ اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ کو گیا، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے جدا ہو کر تہمینہ پتھر کا ٹپا آگے بڑھا، اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اسے دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ بحالت جانے کی اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب وہ دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہوں غم کی وجہ سے سوتے پایا، اور ان سے کہا کہ تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یسوع کی گرفتاری۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک ہجوم آیا، اور ان 12 میں سے وہ جو یہودا کہلاتا تھا ان کے آگے آگے تھا، اور وہ یسوع کے پاس آیا کہ اسے چومے۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ اے یہودا، کیا تو ابن انسان کو بوسہ لے کر پکڑواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے لگا ہے تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے غلام پر تلوار چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا کہ اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے کان کو چھو کر بحال کیا۔ پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا، کیا تم مجھے گویا ڈاکو پکڑنے کو تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور طریقے کا اختیار ہے۔
پطرس کا انکار۔ پھر اسے گرفتار کر کے لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پطرس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور چوگرد بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا کہ یہ بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے انکار کر کے کہا کہ بی میں اسے نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد کسی اور نے اسے دیکھ کر کہا کہ تو بھی انہی میں سے ہے، مگر پطرس نے کہا میاں میں نہیں ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کسی اور نے یقینی طور سے کہا کہ بے شک یہ آدمی اس کے ساتھ تھا کیونکہ جلیلی ہے۔ پطرس نے کہا میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ اسی دم جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ مرغ نے بانگ دی، تب خداوند نے مڑ کر پطرس پر نگاہ کی، اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر سار رویا عدالت عالیہ کے سامنے۔ اور جو آدمی اسے گرفتار کیے ہوئے تھے اسے ٹھٹھے میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر تماچے مارتے، اور اس سے یہ کہہ کر پوچھتے کہ نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ اور تانے مار مار کر بہت سی اور باتیں اس کے خلاف کہیں۔ اور جب دن ہوا تو قوم کے بزرگ یعنی سردار کاہن اور فقیہ جمع ہوئے اور اسے اپنی عدالت عالیہ میں لائے اور کہا کہ اگر تو المسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، مگر اب سے ابن انسان خدائے قادر کی دائنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تم خود ہی کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تب انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے خود اس کے منہ سے سن لیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ بمطابق مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، پھر روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر انہیں دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ 22 باب کی 19 آیت، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اس بات سے مسیح نے اپنے رسولوں کو کاہن بنایا تاکہ وہ اس اقدس بھید کو عمل میں لائیں جو اس نے آخری کھانے میں کیا، اور یہ بھید نئے عہد کی بے خون قربانی اور آسمانی خوراک ہے جسے مسیح نے اپنی کلیسیا کی تسلی اور اپنی موت کی یادگاری کے واسطے مقرر کیا ہے۔ اور 22 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن انسان تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ 22 باب کی 22 آیت مزمور 41 کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور 22 باب کی 37 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے کہ مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے۔
22 बाब की 37 आयत अशाया नबी की किताब उसका 53 बाब की 12 आयत में लिखा है और 22 बाब की 69 आयत में लिखा है, पूछो तो जवाब ना दोगे मगर आपसे इब्ने इंसान खुदा एक आदर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, पास क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा कि तुम खुद ही कहते हो। 22 बाब की 69 आयत दानिएल नबी की किताब उसका 7 बाब 13 आयत मज़मूर 110 की पहली आयत में लिखा है। आमीन।